नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर इलाही आमीन सुम्मा आमीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यास्मीन अली विद फहमुल कुरान में सूरह अल बकरा हम अल्लाह की रहमत और तौफीक से शुरू कर चुके हैं। इसका एक रकू हमने मुकम्मल किया और सूरह अल बकरा के पहले रकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो ग्रोहों से हमारा तारफ़ करवाया। सबसे पहला ग्रोह जिसका जिक्र किया गया मुत्तकीन का ग्रोह है और उनकी सफ़ात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, और दूसरा ग्रोह ना मानने वालों का, इनकार करने वालों का, काफरों का ग्रोह, और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सज़ाएँ सुनाई। और अब आयत नंबर 8 से आज अल्लाह की रहमत और तौफीक से हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें तीसरे ग्रोह का तज़किरा हो रहा है। देखते हैं वो कौन सा ग्रोह है। वमिनन नासी, और लोगों में से कोई ऐसा है, मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, जो ज़ुबान से तो कहता है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत को हम मानते हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि हकीकत में वो मोमिन नहीं है। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनु, वो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को और ईमान वालों को। वमा यख़दऊन, हालांकि नहीं धोखा दे रहे वो, इल्ला अनफुसहम, सिवाय अपने आप के, सिवाय अपनी जानों के। वमा यशउरून, और उन्हें शऊर ही नहीं कि अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बड़े चालाक समझते हैं और समझते हैं कि हम अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं अपनी चकनी चपड़ी बातों से। उनका ये मुनाफिकाना तरीका उन्हें लगता है कि उनके लिए बड़ा फ़ायदा मंद होगा, हालांकि उनका ये तरीका उनको इस दुनिया में भी नुकसान पहुंचाएगा और आखिरत में भी। दुनिया में एक मुनाफिक चंद दिनों के लिए अपनी मुनाफिकत छुपा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक उसकी ये धोखाबाजी नहीं चलती और अल्लाह ताला मुनाफिकों का पोल खोल देते हैं, और फिर माशरे में ऐसे इंसान की कोई साख, कोई वैल्यू बाकी नहीं रहती। तो दूसरी तरफ आखिरत है, वहाँ ईमान का ज़बानी दावा करने वालों की कोई कदर व कीमत नहीं अगर उसका अमल उसके ख़िलाफ़ हो। तो यहाँ पर उन्हीं धोखेबाजों की बात हो रही है जो ज़बान से दावा करते हैं कि हम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन दिल उनके अंदर से खोखले हैं, खोटे हैं। और क्यों ऐसा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बता दिया। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों को रोग लगा हुआ है, उनके दिलों को बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस बीमारी में उन्हें आगे बढ़ा दिया, उनकी ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। किस वजह से उन्हें सज़ा मिलनी है? बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से क्योंकि वो झूठ बोलते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुनाफ़िकत इस कदर नापसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफ़िकत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसे एक रोग, एक बीमारी करार दिया, बातनी बीमारी, दिल की बीमारी। तो बीमारी से मुराद यहाँ पर मुनाफ़िकत की बीमारी है। और अल्लाह इस बीमारी में किस तरह इजाफ़ा करते हैं, इसका मतलब ये है कि मुनाफ़िकीन को उनकी मुनाफ़िकत की सज़ा फ़ौरी तौर पर अल्लाह नहीं देते, बल्कि उन्हें संभलने का मौका देते हैं, उन्हें ढील देते हैं। और इस ढील का नतीजा फिर क्या होता है? इस ढील का नतीजा ये होता है कि मुनाफ़िक लोग अपनी चालों को कामयाब होता देखकर और ज़्यादा
نفاق میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی اخلاقی برائی جس کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ وجہ ہے، بنیاد ہے منافقت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور نمبر 4، اگر کسی سے لڑائی جھگڑا کرے تو اخلاقیات کی ساری حدود پار کر جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی کے اندر یہ 4 خصلتیں ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اور اللہ قرآن بھی گواہی دیتا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ پکے جھوٹے ہیں۔ اور اگر کسی کے دل میں ایک خصلت ہے، یعنی وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج اور عمرے بھی کر رہا ہے، لیکن جھوٹ سے باز نہیں آتا، جھوٹ سے نہیں رکتا، تو اس کے دل میں نفاق جڑ پکڑ چکا ہے۔ اور اگر اس جڑ کو ابھی سے اکھاڑ کر نہ پھینکا گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ایک پودا اگے گا اور وہ پودا بڑھ کر ایک درخت، تناور درخت بن جائے گا، یعنی کہ وہ شخص پکا منافق بن جائے گا۔ جھوٹ بولنے میں لوگ اتنا ماہر ہو جاتے ہیں، اتنی صفائی سے بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا مان جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ خود اپنے آپ کو یخادعون وما یخدعون الا انفسہم، اتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو خود یوں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ اور اللہ کہنے وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس منافقت کی سزا آگے کیا ملنے والی ہے۔ اور یہاں پر دل کی بیماری کی بات ہوئی ہے کہ ان کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے۔ تو دل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، غافل دل، اللہ کی طرف سے غافل، اللہ کی ہدایت کی طرف سے غافل، بغض، لالچ، کینہ، کدورت، نفرتوں سے بھرا ہوا دل، حاسد دل، فاسق دل۔ اور دوسرا دل اللہ کے راستے پر چلنے والا، وہ دل جس میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی خشیت ہے، یعنی کہ قلب سلیم۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں سمجھا دیا کہ اگر جنت چاہیے تو تجھے میرے پاس کیا لے کر آنا ہے۔ سب سے پہلی چیز وَمَنْ أَتَىٰ بِقَلْبٍ سلیم، کہ جو کوئی بھی میرے سامنے قلب سلیم، گناہوں سے پاک صاف دل لے کر آئے گا، میں اسے جنتیں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور جب منافقوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اس طرح کی غلط بیانیاں کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، چالیں چل کے زمین میں فساد برپا مت کرو۔ کسی کے گھر میں ذرا سی کوئی بات ہوگی اور پتہ چلنے کی دیر ہوتی ہے، پھر پہنچ جاتے ہیں یہ منافق وہاں پر، اور اچھا بھلا گھر جو بن سکتا تھا اس کو برباد کر کے اپنی ساری اگلی پچھلی دشمنیاں نکال کے وہاں سے اٹھتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ ایسے حرکتیں کرو جس سے زمین میں فساد پھیلے، قولوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو صلح کروانے والے ہیں، ہم تو صلح کروانے گئے تھے، لیکن صلح کے لبادے میں کیا کیا؟ کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی، بچے رول گئے، خاندان ٹوٹ گیا، کسی کی زمین کا کچھ حصہ ہڑپ لیا، وراثتوں کی تقسیم میں ڈنڈی ماری، تو کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے، سگے بہن بھائی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور منافق کیا کہتا ہے؟ میرا تو یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، میں تو صلح کروانا چاہتا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ مصالحت سے طے پا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟
ذرا سنیے، الا، خبردار. یہ جو الا کا لفظ ہے نا، یہ بہت عام ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ، غور سے سنو. انہم، بے شک وہ، کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات، کہ بے شک یہ منافق، ہم المفسدون، یہ فسادی ہیں. ان پر اعتبار نہ کر لینا، ایسے لوگوں کو صلح کی خاطر انوالو مت کرنا اپنے معاملات میں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، حقیقت میں یہ پکے فسادی ہیں لیکن انہیں شعور ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آخرت میں ان کے یہ دھوکے، یہ دغا بازیاں، یہ فریب، یہ مکاریاں انہیں کہاں پہنچائیں گی. اور دوسری چیز کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ آخرت کے خزانوں میں کیا کچھ ہے. یہ دنیا کا مال و دولت تو کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا متاع قلیل، یہ دنیا کی خوبصورتی کی چیزیں ہیں اور وقتی فائدے کی چیزیں ہیں. اور اللہ کے پاس وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ اللہ کی عطا ہے. کاش انہیں یہ بات معلوم ہو جائے. وَإِذَا، اور جب قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے آمنو، کہ تم بھی بات مان لو، تم بھی ایمان لے آؤ، کما، بالکل ویسے جیسا کہ آمن الناس، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں. قالوا، تو آگے سے جواب میں کہتے ہیں کیا نؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما، ویسے ہی جیسا کہ آمن السفہاء، کہ جیسا یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، کہ جس ان کی نگاہ میں اللہ کی بات ماننے والے بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، ان کو وہ جاہل نظر آتے ہیں اور خود اپنے آپ کو سو کالڈ ہائی سوسائٹی میں رہنے والا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. اللہ، دوسری دفعہ اللہ رب العزت نے ہمیں چوکنا رہنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ ان کی باتوں میں مت آ جانا، ان کے پیچھے چل مت پڑنا، خبردار ہو جو. انہم، بے شک وہ، در حقیقت، ہم السفہاء، ایمان والوں کو بے وقوف سمجھنے والے خود بے وقوف ہیں. یہ لوگ خود فریبی میں مبتلا ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ اپنا کیا نقصان کر رہے ہیں. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر یہ جانتے نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے ایمان والوں کا مذاق اڑا کے قیامت والے دن یہ خود مذاق بننے والے ہیں. کیا بنے گی اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے بلا لینا ہے کہ فلاں ابن فلاں آ جائے اور اپنا نامہ اعمال لے جائے. ٹھہرو، تم سے تو بھی کچھ پوچھنا ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ اس وقت ساری چالاکیاں، ساری ہیکڑی، سارا غرور و تکبر، ساری مکاریاں نکل جائیں گی. وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کی، ایک منافقوں کی ایک اور خصلت، ان کا ایک اور طریقہ، ان کی روش کیا ہوتی ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لائے. پھر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم بھی اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنے والے ہیں. اور اذا، جب خلو، اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، الی الشیاطین، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اب اللہ رب العزت نے ان کے دوستوں کو شیطان قرار دیا ہے، اور شیطان کا لفظی مطلب عربی زبان میں سرکش، شوریدہ سر کے لیے استعمال ہوا ہے. انسان اور جن دونوں کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب شیطان صفت انسانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، کہیں اس سے مراد انسان ہے اور کئی مقامات پر شیاطین جن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. لیکن یہاں پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے،
اور آج بھی اسلام دشمنی میں، حق کی مخالفت میں بہت دور تک نکل جاتے ہیں۔ قولو کہتے ہیں، اپنے جیسے شیطان ساتھیوں میں جب بیٹھتے ہیں تو ایمان والوں کا خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں انا معکم، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جواب میں، منہ توڑ جواب اللہ دے رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العزت ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وَیَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کی رسی دراز کرتا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، یَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اندھا بھی کبھی رک کے کسی سے راستہ پوچھ لیتا ہے، لیکن یہ شیطان صفت انسان، چونکہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، شیطان کی سب سے پہلی خصلت جس کی وجہ سے وہ جنت سے دھتکارا گیا وہ تکبر تھا۔ اس نے کہا انا خیر منہ، کہ اللہ تعالیٰ کہ میں اسجد ہوں، کیا میں اس کو سجدہ کروں کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور میں آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، انا خیر منہ، میں تو اس انسان سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ شیاطین جن متکبر ہوتے ہیں اور اپنی اسی انا پرستی میں، ضد میں، ہٹ درمی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہتے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ان کی یہ ایک اور خصلت بھی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے بلکہ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہرگز ہدایت پانے والے نہیں ہیں، یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنہ رسول النبی الکریم والشاہدین مع الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو اس سفر میں میرے ساتھ چلنا اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور اللہ کے احکامات پسند آئیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ فی امان اللہ۔